अस्सलाम वालेकुम। फैसला आपका में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और ये बदलते रंग इस वक्त हम आजाद कश्मीर के आसमान पर बखूबी देख सकते हैं। सूरत हाल ये है कि कल के इंतहाई मुख्तसर अरसे के लिए, वो भी सिर्फ पीडीएम की जिंदगी तक के लिए बनने वाले दो बड़ी सियासी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के गैर फितरी इत्तेहाद, उनकी यारी दोस्ती, ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि बीच चौराहे जो सांझे की हंडिया जिस तरह से बीच चौराहे में फूटती है, वही सूरत हाल देखने में आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त बहुत जारहाना मूड में है। वो कहते हैं कि बिल्ली भाग जाती है और शेर अवाम के दरमियान खड़ा रहता है। हम चाहते हैं कि वो शेर बने, बिल्ली ना बने। दूसरी जानिब मरियम नवाज बीबी जो है, उन्होंने अपने जलसे में एक बार फिर तमाम रुख जो है अपनी तोपों का वो हुकूमत वक्त के ऊपर किया पाकिस्तान में, क्योंकि वो आजाद कश्मीर में खिताब कर रही है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर वजीर आजम इमरान खान की बैड गवर्नेंस को वो गिन गिन कर आजाद कश्मीर के अवाम को हिफ्ज करा रही हैं। हालांकि इस वक्त अगर ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए, आजाद कश्मीर की जो इलेक्शन में सीट्स हैं, तो वहां पर जो एक बड़ी सियासी जमात है जो होल्ड है, जिसका इन नंबर गेम्स में अगर बात करें तो वो मौजूदा वहां पर हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, 34-35 सीट्स उनकी हैं, पीटीआई की सिर्फ 3-4 सीटें वहां पर हैं। ये मामला क्या है और क्या जो इस वक्त खदशा जाहिर किया जा रहा है मरियम बीवी का, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि जो लोग कश्मीर का वोट चोरी करने के लिए नजरें लगाए बैठे हैं, वो कान खोलकर सुन लें कि मुस्लिम लीग नून अब वो मुस्लिम लीग माजी वाली नहीं रही। हमें आपके हलक से चोरीशुदा सीटें, चोरीशुदा वोट निकालने आ गए हैं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में हमारा जो पैनल है उससे मैं तारुफ करवाता चलूं। कमल जोसेफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। खेलदास कोहिस्तानी साहब नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान पीपल्स मुस्लिम लीग नून की, जबकि बैरमन तंगी साहब, सेनेटर्स बैरमन तंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कमल जोसेफ साहब आपकी तरफ आता हूं। इस वक्त ये बताइए हुकूमती कैंप में कितना चिल्ड माहौल है, क्योंकि आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये दोनों सियासी जमातें जो कि ऑपोजिशन, बड़ी ऑपोजिशन पिछले 2-4-5 महीनों तक मानी जा रही थी हुकूमत के लिए, बड़ा खतरा भी था हुकूमत को, अब जाहिर ऐसा कुछ नहीं है। कितना चिल्ड माहौल है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब। मैं समझती हूँ कि आपको पहले इन दो से सवाल करने चाहिए थे और फिर मुझसे मेरी अगर बारी आती तो मेरे पास जरा बेहतर पोजीशन होती जवाब देने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि जो तीर और कमान है उनका रुख बदल गया है। जिस पीटीएम का कुछ अरसे पहले इंतकाल हुआ था, अब उसकी जगह आपने देखा है कि जूतों में दाल बटनी शुरू हो गई है। और जो रिवायती हलीफ हैं जो मुकमका की सियासत करते रहे, कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आते और धांधली के भी चैंपियन हैं और एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां लगाते रहे हैं, आज फिर उन्होंने इलेक्शनों से पहले ही रोना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको हार अपनी जो दीवार के ऊपर लिखी हुई नजर आनी शुरू हो गई है। और इसमें मैं दोनों पार्टियों के बारे में कहूंगी कि जहां तक बिलावल साहब की बात है, तो बिलावल साहब और मरियम बीबी दोनों को आपने गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तरह बहुत लफाजी करते हुए, शोर शराबा डालते हुए देखा। उस टाइम पे जरा पीडीएम में इनकी मोहब्बत थी तो आपस में जरा थोड़ा इखलास से चलते थे और एक दूसरे से नजरें बचा जाते थे। लेकिन मामलात खराब हुए सेनेट की उस सीट के बाद, जहां इन्होंने अपना मुश्तरका कैंडिडेट उतारे, सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, और मरियम साहिबा ने बकौल उनके के सेनेट में उनकी टिकट चली है, और फिर वही टिकट रिवर्स हो गई जब सेनेटर वो बन गए और मामला आ गया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सिलेक्शन का, और आज तक जो है वो दोनों अलग अलग हैं और नो कॉन्फिडेंस शो करें, और उसी में उन्हीं मामलात में आते हुए आज एक दूसरे पे वही तल्ख हकीकतें आश्कार करें जो मैं और आप 35-40 साल से देखते आए हैं। जहां तक आपने कश्मीर के आप तो मेजर बेनिफिशियरी हुए ना, आप तो मेजर बेनिफिशियरी हुए इन हालात का। लेकिन ये मुझे बताइए कि अगर आप फोर्सी कर रहे हैं आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनते हुए, तो किस बुनियाद पर, कोई कारकर्दगी, कोई परफॉर्मेंस, किस बुनियाद पर हुकूमत फोर्सी कर रही है? अगर आप ये बात कह रही हैं कि वहां की आवाम जो है वो अब ये समझ चुकी है, तो फिर ऑप्शन क्या है उनके पास? आप किस तरह से? देखिए जी, जिस गरीब आवाम को सेहत कार्ड मिल रहा हो, जैसे कि केपी की आवाम को मिला, और वहां पे जो उन्होंने 2/3 मेजोरिटी से हिस्ट्री लिखी और दोबारा पीटीआई को इलेक्ट किया, ये
ہر علاقے کی عوام کو اس سے بڑی دنیا پاکستان میں کیا سہولت مل سکتی ہے کہ ان کو ایک انشورنس مل جائے کہ جو لوگ اگر خدا نخواستہ کہیں بیماری آ جائے تو پورے خاندانوں کے خاندان سالوں کے لیے اگلی نسلیں جو ہیں وہ بانڈڈ لیبر میں چلے جایا کرتے ہیں اور پاورٹی لائن سے نیچے، اور یہ اتنا بڑا ریلیف ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہیلتھ سسٹم پہ جتنا کام ہو رہا ہے، جس طرح سے اس وقت ریوائول کیا گیا اور احساس پروگرام کے تحت جس طرح سے ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، تو کشمیر میں جا کے جو کشمیر کی بیٹی کو اچانک خیال آ گیا کہ میں کشمیری ہوں، یہاں ہوتی ہیں تو پنجابی ہونے کے نعرے لگاتی ہیں، آج کشمیر کی وہ بیٹی بن گئی۔ اتنے عرصے سے ان کی حکومت تھی، ان کو تو اپنی اچیومنٹس گنوانی چاہیے تھی کہ آپ نے وہاں پہ کیا چینجز لائی، کون سا انفراسٹرکچر چینج کیا، کشمیریوں کی زندگیوں میں کیا آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اور ایک چیز اور، ایک صرف عمران لاسٹ جملہ سن لیں کہ انہوں نے کشمیر کا جو آج بہت بڑی باتیں کی ہیں، وہ پھر آپ آگے چلیں گے پوچھیں گے کہ آزاد کشمیر ورسز مقبوضہ کشمیر کے لیے آج تک مسلم لیگ نون کی ایفرٹس کیا ہیں، اس پہ آپ سوال کیجئے گا، میں آپ کو گنواؤں گی کہ کیا کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیں گے، بالکل آ جائیں گے۔ بہرمن تنگی صاحب، بلاول بھٹو اس وقت دو محاذوں پر لڑ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ان کے جو غیر فطری اتحاد سو کال جو پچھلے دنوں بنا تھا مسلم لیگ نون کا، اس پہ انہوں نے ببانگ دول کہا کہ جناب ہم ایک ایسا وزیر اعظم نہیں چاہتے جو مودی کو شادی میں شرکت کی دعوت دے۔ انہوں نے لنک کیا مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر مودی کے ساتھ ان کے جو مراسم رہے ماضی میں، پھر وہ عمران خان کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں اور بڑی جو کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ یہ دو محاذ کے اوپر اس وقت پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے، کیا سولو فلائٹ کے چکر میں کیا معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ الیکشن سیاست کرتے، الیکشن کمپین کرتے، تو الیکشن کمپین میں ان کو یہ حق ہے کہ وہ عوام کے سامنے اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔ لیکن پارلیمان میں جب وہ آتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے اور پوری دنیا کو اور پوری پاکستان کو پتا ہے کہ پہلے دن سے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپوزیشن لیڈر کے سٹیٹس کو تسلیم کیا ہے، اور اس بجٹ سیشن میں آپ نے سنا ہے میرے چیئرمین کو کہ اپوزیشن لیڈر کو کہا تھا کہ میرے ایم این ایز آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور جب بھی بجٹ سیشن ہوگا میرے ایم این ایز پورے کی پورے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ دو ایم این ایز پاکستان پیپلز پارٹی کے کم تھے جو کورونا کے مریض تھے، اور میرے چیئرمین نے جو کمٹمنٹ کی تھی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ اس نے پوری کی۔ تو ایک تو پارلیمانی ڈیموکریٹک پروسیس میں پارلیمان کی سیاست ہے اور ایک الیکشن کی سیاست ہے۔ الیکشن کی سیاست میں اگر میرے چیئرمین نے کہا تھا کہ ہمیں ایسے پرائم منسٹر نہیں چاہیے، تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ایسے پرائم منسٹر نہیں چاہیے جو مودی کے الیکشن جیتنے پر خوشیاں منا رہے تھے، مودی کے الیکشن جیتنے پر ان کو مبارکباد دے رہے تھے، مودی کے الیکشن جیتنے پر اس کے اوٹ سرمنی میں ان کے پاس جانے کے خواہش ظاہر کی تھی۔ تو میرے چیئرمین نے تو یہ بھی کہا تھا، اور اس لیے یہ کہا تھا کہ میرے چیئرمین نے عوام کو، آزاد کشمیر کے عوام کو یہ بتانا تھا کہ 35A کے ذریعے سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے ڈسپیوٹڈ سٹیٹس کو ختم کیا تھا، اور یہ ہے عمران جو اس نے کشمیر کا سودا کیا۔ تو آزاد کشمیر کے عوام کو میرے چیئرمین نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظی گولہ باری صرف الیکشن کی حد تک محدود ہے، یہ ساری چیزیں پھر الیکشن کی حد تک ہے، کیمپین چل رہی ہے، بس چل رہی ہے۔ دیکھیے عمران میری بات سنیں، ایک اپوزیشن ہوتا ہے، ایک اتحاد ہوتا ہے۔ ہم اپوزیشن میں ہیں اور تمام اپوزیشن جماعتوں کا پارلیمان کے پلیٹ فارم سے یہ ہے کہ سلیکٹڈ نہ اہل نہ لائق نہ سمجھ پرائم منسٹر جس نے پاکستان کا، اداروں کا، عوام کا جینا حرام کیا ہے، اس کو جانا چاہیے، اس کو ریزائن دینا چاہیے۔ تو اس میں دو رائے نہیں ہے، تاکہ وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ اور جماعتیں ہو۔ لیکن جہاں تک اتحاد کی بات ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا منشور، اپنا مینیفیسٹو، اپنا پروگرام ہے، اور اسی طرح نون کا اور تمام جماعتوں کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے چیئرمین آ جاتے ہیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ کھیل داس کوہستانی صاحب، آپ لاکھ لوگوں کا مجمع جمع کریں، مریم بی بی جو ہے وہ کراؤڈ جو میں اس وقت کرنا نہیں چاہ رہی ہوں۔ دوسری بات، انہوں نے ریزگنیشن کی بات کی، تو ریزگنیشن کی بات کی، سارا مسئلہ استعفوں سے شروع ہوا اور استعفوں پہ ختم ہو گیا۔
جس سینٹ کی سیٹ کا میں نے ذکر کیا اسی سینٹ سیٹ کے پیچھے انہوں نے نون لیگ کو گنڈیریوں کی طرح چوس کے پرے مارا، ان سے ووٹ بھی لے لیے، ان کو پہلے بہلا پھسلا کے پی ڈی ایم کے جو جتنا سٹیج تھا اگر آپ دیکھ لیں اس کی سپیچز میں بلاول صاحب ساتھ کھڑے ہو کے ریزگنیشن اور استعفے اور یہ سب بھی بہت زور لگاتے تھے، شور مچاتے تھے، اینڈ میں سارے آپ ساتھ کھڑے ہو کے ریزگنیشن اور استعفے اور یہ سب بھی بہت زور لگاتے تھے، شور مچاتے تھے، اینڈ میں سارے الیکشنز بھی جا کے لڑ لیے۔ یعنی پیپلز پارٹی کو تو پھر این آر او مل گیا نا، آپ لوگوں کی طرف سے مل گیا سینٹ میں پیپلز پارٹی کو این آر او؟ ہم نے ان کو این آر او نہیں دیا، ان کو این آر او ساری پی ڈی ایم نے مل کے دیا، جن 11 جماعتوں کو انہوں نے اپنے آگے 10 کو لگایا ہوا تھا ان کو انہوں نے بنایا ہے بے وقوف، اور اب وہ اپنی اصلیت بھی دکھا رہے ہیں۔ جو بلاول صاحب جس قسم کی سپیچز کر رہے ہیں، دیکھیں سپیچز کرنا ان کا حق ہے کیونکہ انہیں لکھی بھی مل جاتی ہے تو وہ پڑھ دیتے ہیں۔ قرضی بنا دیا 175 روپے کا، جس کو مطلب بیچاروں کو صفر کا اور روپے کا فرق نہ پتہ چلتا۔ اور دوسری بات دیکھیں 8 ان کے ٹوٹل پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے، 43 میں سے ٹوٹل پوٹینشیل کینڈیڈیٹ 8 ہے جس پہ انہوں نے لڑائی ساری لڑنی ہے۔ اس پہ وہ کہتے ہیں ہم آزاد بھی کرا لیں گے، ہم حکومت بھی بنا لیں گے، ہم باقی بھی گرا لیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کشمیر میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ اور اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوتی ہیں، گلگت میں بھی ایسے ہی ہے۔ اس سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ جہاں ان کی حکومت ہے وہاں یہ کیا کر رہے ہیں، زیادہ دور نہ جائیں۔ 10ویں کے پرچے ہو رہے ہیں، روز اطلاع دیتا آپ کا چینل بھی باقی چینل بھی کہ اس میں روزانہ چیٹنگ ہوتی ہے، روزانہ پرچہ پہلے باہر آ جاتا ہے، بچے موبائل فون ساتھ رکھ کے کام کر رہی ہے۔ جو اپنے صوبے میں 18ویں ترمیم کے بعد صحیح نظام تعلیم نہیں کھڑا کر سکے، ایک پرچہ ان سے نہیں دلوایا جاتا، باقی تو بہت لمبی لمبی باتیں ہیں، وہ تو بہت لمبی چھلانگیں ہیں کہ ہم آسمان زمین برابر کر دیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ پرفارمنس کے کوئی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، لیکن میرا وہ روزانہ نظر آ رہا ہے۔ محترمہ میرا بنیادی سوال وہی اپنی جگہ پر کھڑا ہے، ایک بریک کی طرف میں جاؤں گا۔ میں اب آپ کو اس کا بتا دوں، میں اس سے پہلے کہ یہ حکومتی وزراء جو وہاں پہ جا کے کروڑوں کے فنڈز کی بات کرتے ہم نے آئے وعدہ ہیں، کیا، دیکھیں فنڈز کی بات اس لیے کی کیونکہ اگر محرومی ہے آپ کو وہاں ڈیولپمنٹ نہیں تو یہ وعدے کے الیکشن کمپین میں جا کے کیے جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، یہ کروڑوں کی اسکیم کے وعدے صرف الیکشن کمپین میں جا کے کیے جاتے ہیں، یہ مجھے بتائیے گا۔ آزاد کشمیر ہماری ایک اکائی، ہم نے تو پہلے ہی آپ دیکھ لیں بجٹ میں ساری چیزیں رکھی ہیں، آج ہمارا تیسرا بجٹ جو آیا اس میں بھی رکھی، کشمیر کے لیے الگ ایلوکیشنز، گلگت بلتستان کی ابھی آپ دیکھیں کتنا بڑا پیکج کہ وہاں پر ایک ٹورزم کو ریوائیو کرنے کے لیے جو وہاں کی عوام آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں چیز ہم کشمیر کے لیے کریں صاحب اگر جا کے یہ کہتے ہیں کہ جیتے تو یہ کر دیں گے، جیتے تو اتنے کروڑ دے دیں گے، جیتے تو اتنے کروڑ دے دیں گے، اس کے اوپر کوڈ آف کنڈکٹ کہاں ہے؟ الیکشن کے جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی کیوں؟ کیونکہ خبریں ہیں کہ نوٹس اس وقت جا رہے ہیں، خبریں ہیں کہ وہاں پہ کچھ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی میں کال لوں گا، پورا پینل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آزاد کشمیر کے ممکنہ الیکشن آنے کے بعد آپ ہی سے میں اس پہ ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس چاہوں گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ کنول شوزیف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا پریسائز جواب دیجیے گا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں وفاقی وزراء کی جانب سے جو تقاریر کی جا رہی ہیں اور جو آفرز کی جا رہی ہیں وہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی وائلیشن کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں جی میں کوئی اسپیسیفک تو نہیں جانتی، لیکن اگر یہ بتانا کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، یہاں یہ منصوبے لگائے جائیں گے، آپ کو پینے کا پانی ملے گا، صحت کے اور روزگار کے مواقع ملیں گے، تو یہ ضابطہ اخلاق کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ یہ تو افسوسناک بات ہے کہ آج تک کیوں نہیں ملے، اور یہ جو 35 سالوں سے آپس میں باریاں لگاتے رہے ہیں، یہ کس بات کی وہاں جا کے آپ کیمپین کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے آپ ہماری برائی کر لیں، پی ٹی آئی کی برائی کر لیں، آپ ایک دوسرے کی برائی کر لیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیا کیا ہے عوام کو؟ آپ تو جہاں گئے ہیں اس کے بعد ایک تباہی اور بربادی کی اور کرپشن کی داستانیں چھوڑ کے آئے، اتنے بڑے بڑے بجٹ، ابھی تک تو نون لیگ کی حکومت تھی، آج نون لیگ کی جو چیمپئن ہے وہ کشمیر کی بیٹی بن کے آج چلی گئی، آپ کی تو حکومت ایک زمانے سے آپ گئی ہیں، کبھی پوچھا آپ نے عوام سے کہ آپ کو کیا مل رہا ہے نون لیگ کی حکومت میں، یا آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں؟ یا اس کا دوسرا سائڈ بھی دیکھیں نا، اگر میں کہتا ہوں اگر ہم کہتے ہیں کہ 95% لٹریسی ریٹ ہے گلگت بلتستان میں یا کشمیر کے حوالے سے بات کریں، لوگوں میں اویئرنیس ہے، تو وہ انہی حکومتوں کی وجہ سے، یہی وہاں پہ موجود تھی، تعلیمی نظام کو وہ وہی لے کے چل رہی تھی۔ یہ الگ بات کہ وہ پاکستان میں نہیں کر سکی۔
دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ کشمیر کی عوام اور گلگت بلتستان کی عوام کا شوق ہے. اتنا مشکل علاقے ہیں وہاں پہ, دور دراز سکول ہیں لیکن وہاں پہ بچے جاتے ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اندوناک دن جس دن زلزلہ آیا تھا صبح کے ٹائم, اور میجورٹی جو کیجولٹیز ہوئی تھی اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ بچے سارے سکولوں میں تھے. لیکن مجھے بتائیں کہ پھر ان کی ہمت سندھ میں کیوں نہیں چلی, ان کی ہمت پنجاب میں کیوں نہیں چلی؟ وہاں ہم نے دانے اسکولوں کی بلڈنگز تو دیکھی لیکن 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول رہا, اس لیے کہ آپ چینلائز نہیں کر سکے, آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ اس طرح سے نہیں کر سکے, اور نہ ہی آپ ان کو انسینٹیوائز کر کے لا سکے, نہ ایسے رولز بنا سکے, نہ لاز بنا سکے. تو اگر اپنی ہمت پہ اگر بیچاروں نے کچھ اچیو کر لیا تو وہ کہیں گے ہماری اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے کوہستانی صاحب, اس وقت پی ٹی آئی حکومت کو آزاد کشمیر کے الیکشنز میں کس طرح کا خطرہ ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ تو صرف 3-4 سیٹیں ہیں, اصل تو آپ ہی لوگ ہیں وہاں پہ, کس طرح کا خطرہ ہے؟ کیونکہ مریم بی بی آج بڑا لاؤڈ انہوں نے کہا کہ ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے, حلق سے ہم کھینچ کے لے لیں گے, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں پہلے کمل شہزور صاحبہ میری بہن ہے, میں اس کا احترام بھی کرتا ہوں, اس کو ہمیشہ فوبیا ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ. جب بھی میرے ساتھ تو ٹاک شو میں ہوتی ہے تو مریم نواز صاحبہ اتنا اس کو خوفالا, اس کو خوشی ہونی چاہیے کہ ایک یہ بھی خواتین ہے, مریم نواز صاحبہ بھی خواتین ہے. آپ جا کے جلسہ کر رہے ہو تو میں آپ کا نام لینا شروع کر دوں. اس ملک میں اگر کوئی خواتین سوال مریم کا پوچھ رہے تو کوہستانی کا تو جواب نہیں ملے گا. لیڈر بن کے ابھری ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جب مریم نواز صاحبہ سندھ کی عوام میں جاتی ہے تو وہاں کی عوام کہتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ سندھ کی بیٹی ہے. پنجاب میں ہوتی ہے تو پنجاب کی عوام بھی یہی کہتی ہے پنجاب کی بیٹی ہے. تو کشمیر کی تو بیٹی وہ ہے, اس کے رگوں میں کشمیری کا خون ہے. نواز شریف صاحب کشمیری ہے, تو یہ بات اگر کشمیری کہہ رہے ہیں, وہ اس کو اپیل کر رہے ہیں, وہ ان کو بلا لاکھوں لوگ نکلے ہیں اس کے لیے کشمیر میں, تو یہ اس کو خوشی ہونی چاہیے ایک عورت کے ناطے. مگر ان کو فوبیا ہے مریم نواز صاحبہ کا. ہمیشہ کہتی ہے مریم نواز صاحبہ ایک حقیقت بن چکی ہے اس وقت, پاکستان کی ابھرتی ہوئی لیڈر ہے, وہ کراؤڈ پولر ہے, لوگ اس سے ان کے فالوور ہیں, ان کو عوام چاہتی ہے. تو بات یہ کہ جو بات ان کے منسٹر امین گنڈاپور صاحب ایک ہیں, جو اس کا آپ نے حلیہ بھی دیکھا ہوا ہے, تو وہ جو انہوں نے بات کی ہے, جو زبان استعمال کی ہے, پیسے تو استعمال کر رہے ہیں آج کے. میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پرسنل ٹانٹس نہ کریں. اس نے مریم نواز صاحبہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, مریم نواز صاحبہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, بلاول بھٹو صاحب کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, یہ زبان اس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے. میں اگر ابھی بیٹھ کے عمران خان کے خلاف اس طرح کی زبان ان کو بھی تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اس کی زبان سے, جب میری لیڈرشپ کا وہ نام یا اس کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں ایسی ویڈیو بھی آئی ہے جس میں یہ کیش پیسے آپ بانٹ رہے ہیں, اس میں یہ بھی آئی ہے کروڑوں کو اربوں روپے کے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بچھا دوں. مگر کشمیری اتنے ضمیر فروش نہیں ہے, کشمیری غیرت مند ہیں, وہ کسی پیسے پہ کسی لالچ پہ حکومت پہ نہ آئیں گے, وہ اپنے ضمیر کا فیصلہ کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وفاق میں عمران خان کی حکومت ہے, اور وہاں ہماری حکومت ہے. ہماری بھی مجبوری کو سمجھیں, پروگرام میں اور بھی ہمیں بات کرنی ہے. تنگی صاحب, اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر بات کی گئی, اس کے طرز حکمرانی سندھ میں کیا ڈیلیور کر دیا جو کشمیر میں آپ جا کے دے دیں گے, 7-8 سیٹیں جو آپ کی ہیں آپ لوز کر سکتے ہیں, اور حکومت جو ہے یہاں پہ یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ فرنٹ پہ ہے اس وقت, وہ محاذ نہیں چھوڑے گی آپ کے لیے. تنگی صاحب دیکھیں عمران, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, تمام پارٹیز کا حق ہے کہ وہ پاکستان کی کسی بھی جگہ پر الیکشن ہو اس میں وہ حصہ لے سکتے ہیں. اور میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جب تمام اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ضمنی, تو میرے ہی چیئرمین کا پولیٹیکل ویژن تھا کہ اس نے ان کو کنونس کر کے اس نے الیکشن میں حصہ لیا. اور آپ نے دیکھا کہ 13 الیکشنوں میں 1 سیٹ کٹ پتلی صاحب نے جیت لیا, اور باقی 12 سیٹ جمعیت علماء اسلام, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جیت کے عمران کو پورے پاکستان میں ایکسپوز کیا کہ اس نے مینیفیسٹو میں جو کچھ کہا تھا اس نے مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کیا. اور چیئرمین نے ڈیورنگ دا الیکشن, یہ عمران نے ڈیورنگ دا الیکشن کمپین یہ کہا تھا کہ میرا منشور, میرے مینیفیسٹو یہ ہے کہ گیس کی قیمت, بجلی کی قیمت, پیٹرول کی قیمت, ڈالر کی قیمت کم کروں گا.
میں روزمرہ اشیاء کی قیمتیں کم کروں گا، میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں ہمسائے ممالک سے قرضہ نہیں لوں گا. یہ میرا مینیفیسٹو ہے. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس پرائم منسٹر نے مجھے موقع دے دے، مجھے موقع دے دے عمران پلیز. جس پرائم منسٹر نے اپنے مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کیا، جس مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کیا وہ کٹ پتلی ہوتا ہے. تو میں اس لیے کٹ پتلی لفظ استعمال کرتا ہوں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کی 3 سالوں میں تمام ادارے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام، پاکستان کی گورننس، پاکستان میں ہمسائے ممالک کے ساتھ دوستی، سب کچھ نیست و نابود ہوا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلیکٹڈ صاحب کس منہ سے وہاں آزاد کشمیر میں یہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن جیت جوں گا؟ عمران، یہ تمام پارٹیز کا حق ہے. اور میں نے آپ کا پوائنٹ آ گیا. بات ساری یہ ہے کہ اگر کسی نے ڈیلیور کیا ہوتا، ایون اگر پی ٹی آئی نے بھی ڈیلیور کیا ہوتا، تو ضمنی انتخابات میں جو تواتر کے ساتھ اس کو شکست ہے وہ نہیں ہوئی تھی، وہ کم از کم ریفلیکٹ ہوتی کہ آگے کس طریقے سے معاملات کو لے کر چلا جائے گا. بلاول بھٹو کا دورہ امریکہ حکومتی کیمپ میں اتنی بے چینی کیوں ہے، یہ سوال رکھوں گا میں کنول شوزف کی طرف ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. کنول صاحبہ، پرائم منسٹر عمران خان کا ایبسلیوٹلی ناٹ والا اسٹیٹمنٹ، اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی پر پارلیمانی لیڈرز کی بریفنگ، اور اس کے جسٹ آفٹر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلان کر رہے ہیں وزیر بلاول بھٹو ممکنہ دورہ امریکہ کے لیے. حکومتی کیمپ میں اتنی بے چینی کیوں ہے اس وقت بلاول بھٹو کے اس دورے کو لے کر؟ عمران، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس سیکیورٹی کی میٹنگ کا میں حصہ تھی، کیونکہ میں ڈیفنس کمیٹی کی ممبر ہوں. تو میری آنکھوں کا دیکھا ہوا حال ہے، جو میں نے وہاں دیکھا اور سنا ہے وہ میرے پاس سے ایک امانت ہے. بٹ میں اس کمیٹی کا حصہ تھی اور اس میٹنگ میں موجود تھی. اچھا، آپ نے بڑا اچھا کانٹیکسٹ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس ساری سچویشن کے بعد میں آپ کو 2 یا 3 ہسٹری میں سے چیزیں پڑھ کے بھی سناؤں گی، ڈیٹ کی ریلیونس بتاؤں گی. 1 مئی جس دن پاکستان میں اسامہ بن لادن کے لیے یو ایس نے ریڈ کیا اور اس کو یہاں سے مار کے وہ ساتھ لے گئے. اور اس وقت پریزیڈنٹ کون تھے پاکستان کے؟ محترم آصف علی زرداری. اور اوباما نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے A Promised Land، جو انہوں نے جو بائیڈن کے الیکشن کے بعد ریلیز کی، اور اس میں وہ ایک جگہ صرف لکھتے ہیں کہ جناب the former US president revealed that his 2 closest aides، ایک منٹ ٹھہریے گا، بلکہ میں اس کو تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی Obama wrote that he knew ordering a military strike inside an allied state violated its sovereignty but he decided to go for it and Joe Biden اس کے اگینسٹ تھے. پھر انہوں نے کہا ایک آگے جا کے I expected my most difficult call to be with Pakistan beleaguered President Asif Ali Zardari who would surely face a backlash at home over our violation of Pakistani sovereignty. But when I reached him, however, he expressed congratulations and support. یہ جو اوباما، جو کوئی آزاد ممالک کے لوگ ہیں، ان کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ جب اس وائلیشن کے بعد وہ زرداری کو کال کر رہے تھے تو ان کو یہ ایکسپیکٹیشن بہرحال دیکھیں تنازع یہاں پہ یہ بھی ہے، جس اسامہ بن لادن کو آپ کہہ رہی کہ مارا تھا. پروگرام میں وقت کی کمی ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جسے آپ کہہ رہی ہیں اسامہ بن لادن کو مارا تھا، وزیر اعظم اسے پارلیمنٹ میں شہید قرار دے رہے تھے. وزیر اعظم کی لیٹسٹ سپیچ جو ابھی انہوں نے کی بجٹ سیشن میں، وہ اٹھائیں اور بتائیے. نہیں، اس کا جواب ہے. میں بالکل ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہی ہوں کہ مارا تھا، ہلاک کیا تھا، قتل کیا تھا. آگے اگلی بات سنیں. ہماری سوورینٹی بریک ہوئی. 341 دیکھیں وہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ضرور بات کریں گے. میں اس وقت اپنے اور گیسٹ کے اوپر بھی جانا چاہوں گا. تنگی صاحب مسٹر گیلانی کہتے رہے، کمل بی بی ذرا پروگرام کی لیمیٹیشنز کو، وقت کی کمی کو بھی پلیز. یہ ان کی ہسٹری ہے، پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہے. آگے بڑھتے ہیں. امریکہ کو راضی کرنے کی. تنگی صاحب، بلاول بھٹو جو جا رہے ہیں اس وقت، کیوں جا رہے ہیں بلاول بھٹو اس وقت امریکہ؟ عمران، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے ہیں تو اس کو حق ہے کہ وہ پوری دنیا کا وزٹ کرے، اور اس نے لاسٹ بھی 5-10 سالوں سے وہ تمام دنیا کے وزٹ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ جا رہے ہیں، لیکن وہاں مودی کا زبان نہیں بولیں گے.
मोदी ने यूएन के दौरान ये अच्छा, कहा था ठीक कि है। पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों में वो मुलव्वस ज़रदारी है, की जुबान और बोलेंगे। इमरान ने भी कहा था कि पाकिस्तानी फौज ज़रदारी ने की जुबान अफगानिस्तान बोलेंगे। में अलकायदा को ट्रेनिंग दी है। ज़रदारी की वो मोदी जुबान का जुबान बोलेंगे, नहीं जूनियर बोलेगा। अच्छा, ज़रदारी। वो ठीक है। selected Prime Minister खिलदार साहब, इमरान खिलदार हमेशा साहब, मोदी का अब मैं जुबान कंक्लूड बोलेगा। करना ज़रदारी की चाहूंगा। जुबान बिलावल भुट्टो बोलेंगे। जो जा रहे हैं वहां पर, चेयरमैन पॉलिटिकल विजन रखता है, ठीक है। वो इमरान की तरह कटपतली और खिल- नालायक खिलदार साहब, नस्ल नहीं है। खिलदार वो साहब, मोदी का आप जुबान नहीं अपना बोलेगा अपना कभी व्यू भी। दीजिए इसके ऊपर। देखें बिलावल ठीक भुट्टो है, जरदारी खिलदार साहब साहब अपना व्यू दीजिएगा, क्यों जा रहे हैं बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर किसी इनविटेशन पे जा रहे हैं तो ये उसका हक है कि भले जाए, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ। हमें एतराज इस बात पे है कि ये जो वजीर आजम और इनके वजीर खारजा कहाँ हैं, क्यों नहीं ये कश्मीर का केस लड़ने बाहर जाते हैं, क्यों नहीं सिफारतकारी करते हैं, क्यों नहीं इन्होंने जो सिर्फ आधा है। घंटे की खामोशी के बाद मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है। इनको चाहिए कि सौदा किया यार। चलें जी, इनको बहुत चाहिए किसी शुक्रिया, एंकर बहुत को शुक्रिया इस वक्त आप तीनों का। असेंबली में किसी जाके एंकर को नहीं बताते गए, हैं, सुना किसी के एंकर को जवाब नहीं देंगे। गए। बेच दिया। आपका भी खिलदार साहब, कि उसने तो यही कश्मीर का वो सौदा पूरा किया। जी जी एक बिल्कुल अमल भेज है। दिया, ये बिल्कुल वो वो पूरा अमल है सालसी जो हमारी अमेरिका की सियासत सालसी में के लिए गया है। एक दूसरे को सौदा नसीहत में देने का ज़रदारी बोल नहीं देंगे। होता था। आप गए थे और कहा कि वो बहुत सालसी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।